बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सिद्रा आसिम हाजिर है। हमने कल भी बात की थी, पाकिस्तान टेलीविजन ने खसूसी नशरियात हमने ऑन एयर की थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और आज उसका दूसरा रोज़ है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इस खिताब में क्या क्या पॉइंट्स अहम थे, इस पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन में सैलाब में फंसे अपने वो बहन भाई जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं और जिनके लिए पाक फौज, सरकारी इदारे और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है उनकी मदद करने जा रहे हैं, उनके बारे में ही हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्टीज मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आसिर नसीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और खालिद कयूम साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, सलमान गनी साहब शुरू ही आपसे करेंगे कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सबसे ज़रूरी जो सबसे बड़ा पॉइंट जिस पर उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया वो दहशतगर्दी के हवाले से था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उनके खिताब के जो बड़े नुकात थे उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर अमन, मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल। देखें, जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो प्लेटफार्म है ये बुनियादी तौर पे बना ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ था। जब नेटो अफवाज आई थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो उस वक्त जी चाइना, रशिया और 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल थे और मकसद यही था कि दहशतगर्दी का सद्देबाब और रिजर्वेशन उनकी ये थी कि जी नेटो अफवाज अगर आई हैं तो वो वापस जाएंगी या नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहां एक तरफ अफ़गानिस्तान के अमन को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक किया, दूसरा उनका ये कहना था कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमल मौसर नहीं होगा और अफ़गानिस्तान को हम तरक्की के रास्ते पे नहीं डालेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, इस खिते के अंदर भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अलबत्ता उन्होंने साथ एक और रिजर्वेशन ज़ाहिर किया है कि वो भी जो अफ़गानिस्तान के आज के हुक्मरान हैं वो भी इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। मतलब ये था कि जब आपने एक मुल्क चलाना है तो फिर वो एक पार्टी का मुल्क नहीं है, मुल्क होते हैं जिसमें तमाम तबकात के लोग शामिल होते हैं। तो अफ़गानिस्तान बराह रास्त हमारे लिए बहुत बड़ा मसला रहा है और अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान का बुनियादी किरदार रहा है। और आज जिस प्लेटफार्म की बात करते हैं ये सारे वो ममालिक हैं जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सारे वो हैं जो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते थे। और अफ़गानिस्तान के बारे में जो कहा गया ना, ये एशिया का दिल है कि यहाँ पर अगर अनारकी की कैफियत होगी तो उसके असरात भी उन पे होंगे और अगर यहाँ पर अमन होगा तो फिर तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एम्बिशियस इसलिए रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी के कत्लो गारत के बराह रास्त असरात पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है। 30 लाख अफ़गान महाजिन पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान ने उनकी मेहमानदारी की है। और आज भी अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो हम जब जो कोशिशें कर रहे हैं इस खत्ते के अंदर मुआशी तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से, वो कारगर नहीं होंगी। दूसरा अहम पॉइंट जो था वो था मौसमियाती तब्दीली का, कि ये जो मौसमियाती तब्दीली का अमल है ये भुगता किसने सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान ने। जो 8 ममालिक अब तक इसके मुतअस्सर हैं उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। और वो जो कार्बन प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ हैं वो तो सबसे बड़े अमेरिका और कनाडा हैं और वो 40 और 60% पे है और पाकिस्तान -1 पे है। लेकिन जो नहीं पाकिस्तान के अंदर कैफियत बनी है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई मौसर अंदाज के अंदर उनको बताया कि ये जो कैफियत बनी है ये हम अकेले इसको फेस नहीं कर सकते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन सिद्रा, जो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात थी वो चाइना और रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात है। दोनों अलग-अलग, कल रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, आज चाइनीज में, और दोनों ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दौरे की दावत दी अपने मुल्क को। ये दरअसल शहबाज शरीफ साहब के लिए दावत नहीं है, ये पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और हैसियत को उन्होंने सराहा है। इसका मतलब वो पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और हैसियत है और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि वहाँ पर हमारा हमसाया मुल्क के नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर छाए नजर आए। बड़ी अच्छी एक बात है। और आसिम नसीर साहब, आपसे मैं इस बात को सेकंड करूंगी कि देखें, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा से पेश रहा है कि इसको खात्मे के लिए जो है वो सारे लोग साथ लेकर चलें, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये खित्ते के अमन की बात हो रही है। तो इस वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
دیکھیں بالکل جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے اور میں اسی کو نہ صرف سیکنڈ کروں گا بلکہ کیونکہ بڑی جو اہم ملاقاتیں خاص طور پہ جن کا ان کا ابھی انہوں نے بتایا بھی کافی زیادہ ڈیٹیل میں بات تو کر دی، لیکن جو روسی صدر کے ساتھ اور آج جو پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑے اس کی سگنیفیکنس ہے، خاص طور پہ اس موقع پر پاکستان کے اندر جب اس دورے سے قبل ایک پروپوگنڈا مہم چلائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کوئی سائیڈ لائن ان کی میٹنگز طے نہیں ہو رہی اور مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر یہ پروپوگنڈا جان بوجھ کے چلایا گیا، سوشل میڈیا پہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کا ایس سی او میں ان کی جو ہے جا تو رہے ہیں 2 روز کے لیے، لیکن جتنی سائیڈ لائن میٹنگز انہوں نے کوشش کی ہیں وہ شاید وہ نہیں ہو سکی، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ جہاں پر آپ کی ان کا سمٹ چل رہا ہے ایس سی او کا، اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائن آپ کی جو میٹنگ چل رہی ہے اور ایک بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ماں سوائے بھارت کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو کہ شیڈیول نہیں ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اس کے علاوہ تمام جتنے ہیڈ آف سٹیٹس وہاں پر آئے تمام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور رہی بات بلکہ ان کو دعوت بھی دی گئی کہ آپ ہمارے ملک میں آئے، تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ۔ دیکھیں پرائم منسٹر نے نہ صرف کہ دعوت دی، اس کے علاوہ جو اس وقت موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ان کا موقف ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، ایس سی او ممالک کے خاص طور پر جو صدر بھی ہیں جو سربراہ اس کے تنظیم کے، انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف ہمارے ایس سی او کے اس کے فورم کے ذریعے بلکہ ویسٹ کو بھی اسے دیکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم ویسٹ کی ہی تو سب چیزیں یہ کاٹ رہے ہیں، جس طرح کہ ابھی سلمان صاحب نے بات بھی کی کاربن کے حوالے سے کینیڈا اور امریکہ کا حوالہ بھی دیا، اسی طرح ہم اب جب بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی کہ جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اور وہاں پر جنگ کس کی ہے، ویسٹ کی جنگ ہے اور پاکستان نے وہاں پہ قربانیاں دیں اور نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ مختلف جو ہمارے شہید ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ ہم ایک بڑی تعداد 3 ملین سے زائد کی جو تعداد ہے جو کہ ہم ریفیوجیز کے طور پر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس وہ افغانی جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، اور اگر بارڈر کے اندر افغانستان کے بارڈر کے اوپر اگر وہاں پر امن نہیں ہوگا اور وہاں سے شر پسندی ہوتی رہے گی تو پاکستان تو اس کی سزا بھگت رہا ہے جیسے پہلے کے ماضی میں ہوتا رہا، جو ماضی میں، لیکن آنے والی جو دنیا ہے ان کے لیے بھی یہ جو یہ افریت ہے نا، یہ دہشت گردی کا، یہ ختم نہیں ہوگا اور شاید اسی لیے آج یہ ایس سی او کے اوپر ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جوائنٹ جو اس کا اعلامیہ ہے اس کے اندر بھی اس معاملے کو ٹیک اپ نہ صرف کیا جائے گا بلکہ آنے والے جو یو این کا جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے نیکسٹ ویک میں، اس کے اندر بھی ان ملاقاتوں کو سیر حاصل اس کا آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ دیکھیں یہ وہی تمام ممالک ہیں جن میں ہم ترکی کی بات کر رہے ہیں، رشیا کی بات کر رہے ہیں، چائنا کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام یہاں سے ہمیں ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کے لیے نہ صرف وہاں پر امداد بھی آ رہی ہے بلکہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اصل میں زیادہ جو کھڑا ہونا ہے، اب ہمارے ساتھ جو بازو یا کہتے ہیں کاندھا لگانا ہے وہ ویسٹ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ ہم نے ویسٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ویسٹ کا اب آگے جا کے یو این کا جو اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ بڑا اہم جو یہ تمام ابھی سمٹ ہوا ہے، آگے اگلے ہفتے میں اس کے آپ کو مزید اچھے نتائج ملیں گے۔ فیکٹس آئیں گے۔ خالد قیوم صاحب آپ سے ہی بات کروں گی کہ ہم نے کل بھی اس پہ باقاعدہ ایک لائیو ٹرانسمیشن دی، پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا، آج اس کا دوسرا اور آخری روز ہے، کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب یہ دورہ رہا، یہ اس میں ان کا خطاب کرنا، مختلف صدور سے ملاقات کرنا، کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا یہ دورہ کس حد تک کامیاب رہا؟ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ ہی کامیاب رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی ہے اب وہ اس خطے کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس خطے کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر رشیا کی بات کریں کہ روسی صدر کے ساتھ اور اس کے ساتھ چینی صدر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی اور دیگر ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں ایران، ترکی، ان کے ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یقیناً ان ملاقاتوں میں اس پورے خطے کے اندر امن
اور ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے اور باہمی تعاون کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. اور دیکھیے اسی میں ایک چیز کو بڑی خوشائن ہے, اس کو ایڈ آن کر لیجیے, آپ کی اس میں ایکسپرٹ رائے بھی میں مل جائے گی کہ ایران اب سے پہلے آبزرور ممبر تھا تو اس کو آج باقاعدہ ممبر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اس پورے ریجن کے اندر ایک گیس پائپ لائن کا جو ہے معاملہ ان تمام ممالک جن میں رشیا, افغانستان, ایران, ترکمانستان, حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ التوا کا شکار ہے. اور اس التوا کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کا معاملہ تھا, پاکستان اور ایران نے جو آپس میں اس حوالے سے پائپ لائن طے کرنی تھی, اس میں جو پابندیاں تھیں, امریکن پابندیاں تھیں ایران پر, ان پابندیوں کے باعث جو ہے وہ کمپنیاں وہاں اپنا کام جو ہے اس طرح شروع نہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو ہے اس سارے پلیٹ فارم پر جو شمولیت ہوئی ہے, اس تنظیم میں جو ان کا رول فعال ہوا ہے, اس سے یقیناً یہ جو منصوبہ جات جو التوا کا شکار ہیں, جو اس پورے خطے اور ریجن کی ترقی کے لیے ضروری ہیں, خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو جو ہے اس پائپ لائن کی, گیس پائپ لائن کی اور گیس کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت بھی رشیا کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا, جو کراچی سے قصور اور لاہور تک لایا جانا تھا, 1250 کلومیٹر کا یہ پائپ لائن جو ہے, یہ رشین حکومت کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ نون لیگ کے دور حکومت میں طے ہوا تھا, اور اس پر $2.25 ارب جو ہے اس منصوبے پر لاگت آنی تھی, اور اس نے جو ہے وہ 42 ماہ کے اندر اس منصوبے کو مکمل کیا جانا تھا. لیکن بدقسمتی سے سابق دور حکومت کے دور میں 4 سال کے دوران اس منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, حتیٰ کہ اس منصوبے کو سابق حکومت نے ری نیگوشیٹ بھی کیا, لیکن عملی اقدامات جو ہیں وہ نہ کیے جا سکے. اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی تو اس پر کام شروع ہو چکا ہوتا, اور 2024 میں اس منصوبے کو مکمل کیا جانا تھا, اور اس سے پاکستان کو جو گیس کا بحران ہے اس سے بھی جو ہے وہ نجات مل سکتی تھی. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو رشین صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں دفاع کے حوالے سے, تجارت بڑھانے کے حوالے سے, اور فوڈ سیکیورٹیز کے جو ایشوز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں, ان پر بھی جو ہے وہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. دہشت گردی کے خاتمے, پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی کے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے ہماری جو معیشت ہے اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پڑی ہے, اور اب تک جو ہے $150 ارب کا جو ہے وہ مالیاتی نقصان جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور وہاں جہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ 60,000 سے زائد جو ہیں وہ پاکستانی اپنی شہادتیں بھی دے چکے ہیں, اور اس جنگ میں سب سے بڑی جو قیمت ادا کی ہے وہ پاکستان نے ادا کی ہے. اسی لیے افغانستان کے اندر جو امن کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہوئی, اس بات چیت میں اس پورے ریجن کے اندر پاکستان, چین اور رشیا کا ایک موقف رہا ہے, اور افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ان تینوں ممالک نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. جی سلمان صاحب, اس آج کی تقریر میں جہاں دہشت گردی کی انتہا پسندی کے حوالے سے بات ہوئی, وہاں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بہت ایمفیسائز کیا اس بات کے اوپر بھی کہ سیلاب جو 40, انہوں نے کہا کہ میری لائف میں آج تک میں نے اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, ریکوری ہو جائے گی, لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہمیں نظر آ رہا ہے زمانہ قریب میں وہ یہ ہے کہ بیماریاں بہت پھیل جائیں گی, ملیریا, خسرہ. اس کی روک تھام کے لیے تمام ملکوں کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ صرف کیمپنگ کر دینا, ان کو فوڈ پہنچا دینا, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو فور ٹائم بینگ شاید سالو ہو جائے, این جی او سالو کر دیں, حکومتی ادارے سالو کر دیں, لیکن یہ جو بیماریاں ایک بہت بڑا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس کا سامنا کرنے میں پاکستان کو مدد درکار ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی پرائم منسٹر نے تو یہ بات کرنی تھی, اس لیے کہ وہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. میں اس میں حوالہ پرائم منسٹر کا نہیں دوں گا, میں اس میں یو این کے سیکرٹری جنرل جو پاکستان آئے تھے نا, وہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پر گئے, اور انہوں نے جا کے اندرون سندھ, بلوچستان میں جو سیلاب زدہ علاقے تھے, نہ صرف وہاں کا دورہ کیا
بلکہ وہاں کے لوگوں سے ملے جو متاثرین تھے, جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھے تھے, جن کے پاس خوراک نہیں تھی. اور اس شخص نے یہ کہا کہ جی میں اگر مجھے کوئی یہ بتاتا کہ پاکستان کے اندر یہ تباہی ہوئی ہے اور میں خود وہاں پر نہ جاتا تو میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی. اب بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو وہاں پر کانفرنس کے اندر ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں پاکستان کو تو کاربن پروڈیوسنگ میں سے -1 ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ 40 اور 60% والے بھائی مسئلہ تو ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اور آج سے 30 سال پہلے جب یہ کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کیا ہوا. یہ بھگتنا ہمیں پڑا ہے اور ہم تو پہلے ایک معاشی کرائسس سے دو چار ہیں. دیکھیں یہ کانفرنس میرے خیال میں اس حوالے سے اہم ہوگی کہ انہوں نے ٹھیک ہے افغانستان کے حوالے سے یہ وہ ممالک ہیں جو سب جنہوں نے ایک طرح کی پاکستان کو اشیرباد حاصل تھی کہ یہ جو دوحہ مذاکرات تھے اصل میں اس میں سہولت کار پاکستان تھا اور وہ کام جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی تھی, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ صاحب برسکدار آئے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے افغانستان کی صورتحال پہ. اور جب آپ بار بار دہشت گردی کی بات کرتی ہیں تو آپ کے ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی, یہ انتہا پسندی, یہ شدت پسندی آئی کس کی وجہ سے تھی؟ خود امریکہ کی وجہ سے. دیکھیں امریکہ کو اپنی ایک طاقت کا زوم تھا, ان کا خیال تھا کہ ہم افغانستان کے اندر آ کے اپنا تسلط قائم کر لیں گے. ان کو افغانستان کی تاریخ کا نہیں پتا تھا. برطانیہ نے بھی وہاں آ کے پتھر چاٹے, امریکہ نے بھی چاٹے. اب مسئلہ کیا تھا کہ ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنانا تھا اور وہ پاکستان سے بھیک مانگتے نظر آئے. یہ بات بڑی ہے تلخ حقیقت ہے. پاکستان نے پہلے مری مذاکرات کروائے, اس کے بعد دوحہ کے اندر مذاکرات کیے. آج بھی جب پاکستان کا پرائم منسٹر اس کانفرنس کے اندر افغانستان کے امن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ افغانستان کے اندر بدامنی سب سے پہلے ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. اور پھر میں ایک اور بات کہوں, پتہ نہیں یہ کہنی مناسب کہ افغانستان کو ہم نے بڑا بھگتا ہے. 30-40 لاکھ یہاں پر ان کے مہاجرین موجود تھے. دنیا بھر کے اندر ہم افغانستان کے امن کی بات کر رہے تھے, لیکن آج بھی افغان کچھ ریزرویشن ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو, ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ سارے ممالک آپ کے لیے اکٹھے ہیں, تو آپ کو بھی یہاں پر انسانی حقوق کا احترام کرنا پڑے گا. خاص طور پہ وہاں پر خواتین کے حوالے سے کچھ ایشوز ضرور ہیں, ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, تو انہیں اپنے معاملات بھی نپٹانے ہیں اور وہاں پر امن بھی قائم کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, دیکھیں انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا ہے, تو اس میں کوئی شرمندگی کے اظہار والی بات نہیں. دنیا کے اندر جب ایسا کرائسس آتا ہے نا تو دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور پاکستانی پرائم منسٹر نے جو وہاں پر تصویر پیش کی ہے, میرا خیال تباہی اور بربادی کا عمل اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, دیکھیں پہلے مرحلے پہ جب اس طرح کی قدرتی آفات یا سانحات یا حادثات ہوتے ہیں تو سب سے قریب تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مدد کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہوا کہ بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر جو کچھ, اور خود ہمارا جنوبی پنجاب میں ہمارے جو فاضل پور ہے, راجن پور ہے, محمد پور ہے, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. یہ پہلے مرحلے پہ سماجی انجمنوں کا رول ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کا رول ہوتا ہے, حکومت کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے دہشت گردی کی جنگ ہم نے بھگتی ہے اور اب سیلاب کی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے, ایک تو وہ اپنی سپیچ کے دوران بڑے پراعتماد تھے, دوسرا انہوں نے جن ایشوز کا انتخاب کیا, 3-4 پوائنٹس تھے انہی پہ ایمفسائز کیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جن ایشوز کا انتخاب کیا وہ بالکل درست تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کا اور اس کانفرنس کے اثرات پاکستان کے حق میں کس حد تک بہتر ہوں گے. اس میں ایک بات مسلسل کرتا آ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی مدد دنیا تب کرے گی جب آپ ایشوز کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہوں گے. اگر آپ کا UN کا سیکرٹری جنرل پاکستان آ رہا ہوگا اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ اٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ جی پاکستان کا پرائم منسٹر امداد مانگتا نظر آ رہا ہے, تو وہ امداد اپنے لیے نہیں مانگ رہا, وہ متاثرین کے لیے مانگ رہا ہے. اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں جب اس طرح کا کرائسس آتا ہے تو سدرا وہ ملک قوم بن جاتے ہیں, وہاں پر ایک قومی جذبہ ہوتا ہے. بھائی قوم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ 2 روز کی جو ملاقاتیں ہیں یہ آنے والے سالوں میں ان کے آپ کو نتائج نظر آئیں گے. جیسے کہ خالد صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہمارا گیس پائپ لائن کا ہے کہ وہ تعطل کا شکار ہو گیا. ہماری جو ماضی کی حکومت تھی اسے اس طرح لے کے نہیں چل سکی. ادروائز آج جو پاکستان کے اندر جو گیس کی اس وقت صورتحال ہے وہ قلت والی صورتحال نہ ہوتی. اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں اگر ان چیزوں کے اوپر جس طرح ML1 کے اوپر آج بات ہوئی, ML1 کے اوپر آپ کی مین جو ریلوے لائن اگر وہ آ جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں آپ کی امپلیمنٹیشن کی طرف آ جاتی ہیں, جس طرح کہ یہ شروع ہوا تھا ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے ذریعے, لیکن گزشتہ حکومت نے اسے کچھ نہیں کیا. تو اگر یہ چیزیں امپلیمنٹیشن کی طرف آ گئی ہوتی تو آج یہ جو مسائل تھے یہ حل ہو چکے ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ آج کی جو ملاقاتیں ہیں یا یہ 2 روز کی ملاقاتیں ہیں ان کے آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں آپ کو ثمرات نظر آئیں گے. جب پاکستان کے پرائم منسٹر چائنا بھی جائیں گے, اس کے علاوہ وہ رشیا بھی جائیں گے, ٹرکیا بھی جائیں گے, دیگر ان ممالک کے دورے بھی کریں گے, کیونکہ دونوں طرف سے ہی دعوت نامے اگر پاکستان نے انہیں دعوت دی ہے تو وہاں سے بھی پاکستان کے لیے دعوت آئی ہے. اور یہ دیکھیں کمیونیکیشن جو بیریئر ہے نا وہ اسی طرح ختم ہوتا ہے. اور جب آپ کی آپس میں 2 ممالک ہیں نا کہ یہ شنگھائی کانفرنس جو ہے اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ دوبارہ سب ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ملاقاتوں کی دعوت دے رہے ہیں. بالکل بالکل دیکھیں یہی ہے نا, یہ آپ کا جو کمیونیکیشن جو بیریئر ہے نا وہ معاملات کو کھٹائی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جب آپ کا کمیونیکیشن آپ کا گیپ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, آپ کے ڈپلومیٹس ملاقاتیں رکھ رہے ہیں, اور وہ جو میٹنگ آج جس طرح کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کا تسلسل کے لیے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کے اوپر فورن آفس جو ہے وہ اسے پورا پراپر اس کے اوپر فالو اپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو معاہدے اور جو ایم او یوز ہیں وہ پھر آپ کے سامنے وہ حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی سے 2 ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہوتے ہیں. خالد صاحب آپ سے ہم بات کریں گے. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی کہ وزیراعظم پاکستان کا یہ دورہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا, نہ صرف ہم پاکستان کی بات کریں, پوری دنیا اس وقت سیاسی طور جو ان کی معیشت ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے. تو سیاسی اس کو مستحکم کرنے کے لیے, استحکام کے لیے یہ دورہ کس حد تک معاون ثابت ہوگا؟ دیکھیے جس طرح پوری دنیا میں اس وقت, جیسے آپ دیکھیں کووڈ-19 کے بعد 2-3 سال تو یہ کانفرنس ہی نہیں ہوئی. پوری دنیا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی سے اور معاشی طور پر جو ہے دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت پریشر میں ہیں, دباؤ میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی معیشت سب سے زیادہ معیشت کو دباؤ کا سامنا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کے جو مسائل ہیں وہ درپیش ہیں, پاکستان کو ادائیگیوں کے فیوچر میں مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں. اور سابق حکومت نے جس طرح IMF کے ساتھ
انحراف کیا اس کا خمیازہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومتیں جو ہیں یہ حکومت تو بھگت رہی ہے اور بارٹر ٹریڈ اور مقامی سطح پر جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی دیکھیے کہ چائنا روس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ماضی میں بڑا اہم کوآپریشن رہا ہے. پاکستان میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل جو ہے وہ رشیا نے یہاں لگائی تھی اور اس کے بعد اس وقت ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت انتہائی کم ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چند ملین ڈالر تک جو ہے وہ محدود ہے اور اس کو تجارت کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جس طرح آسم صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی پچھلے 4 سال کے دوران جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ جو تھا وہ ML1 کا منصوبہ تھا لیکن وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ نقصان معیشت کا ہوا کہ 6 ارب ڈالر کی جو لاگت تھی وہ 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی. تو اب اس منصوبے میں بھی جو ہے وہ کافی ہمیں پیش رفت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور یقیناً دیکھیے کہ یہ جو سیلاب کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی ہے اس سے جو تباہی ہوئی ہے جس سے آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے کس طرح سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی. تو اس کا بھی جو علاج تھا وہ ریجنل اور مقامی ٹریڈ میں ہوا کہ افغانستان اور ایران سے ہنگامی طور پر پھر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا اور ٹماٹر اور پیاز اور دوسری اشیاء جو ہیں وہ ٹیکسز ختم کیے گئے اور وہ پاکستان میں جو ہیں وہ درآمد کی گئی. جس سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ نارمل ہو چکی ہیں. تو اس طرح ہم اب اس وقت پاکستان پر جو دباؤ ہے اقتصادی دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہم اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنی تجارت اور روابط بڑھا کر اس کو حل کر سکتے ہیں. بالکل سر، آج سپیچ میں جہاں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بات ہوئی وہاں منورٹیز کے حوالے سے بات بھی ہوئی، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک بات جو ابھی خالد صاحب نے دونوں دفعہ یہ بات کی ہے ملکی معیشت کے حوالے سے، ملکی معیشت کیسے بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جس نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ماضی کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے فورم پہ دعوت دی تھی کہ آئیں اس پہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. آج پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کی ایک عزت و تکریم ہے، لیکن دوسری طرف ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. بات یہ کہ کیوں مانگتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کے سارے ثمرات سمیٹے ہیں. پاکستان کے کروڑہا عوام کو وہ ثمرات نہیں ملے. اور جب ہم سیلاب زدگان کی مدد کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، وہ جو قوم ہے، وہ قومی جذبے کا اظہار کرتی ہے. اشرافیہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اور شہباز شریف صاحب باوجود کہ ان کا تعلق ایک بڑے صنعتی خاندان کے ساتھ ہے، لیکن میں انہیں تقریباً 30-40 سال سے جانتا ہوں، وہ ایک اشرافیہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں. اس کا مطلب اس کے اندر ایک تحریک موجود ہے. تو معیشت تب بہتر ہوگی جب پاکستان میں معیشت پر سیاست نہیں ہوگی. جس ملک کے اندر ایک ایسا شخص جسے 3 حکومتوں نے اپنا وزیر خزانہ لگایا ہو اور وہ بیٹھ کے صوبائی وزراء خزانہ کو یہ کہتا ہو کہ آپ یہ بیان دے دیں اور ایک لیٹر لکھیں کہ جی ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، تو اس کی حب الوطنی کو میں مشکوک نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ اس کا مطلب کہ آپ IMF سے جو مدد مل رہی تھی اس پہ بھی آپ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. ایک طرف یہ جذبہ ہے. دوسری بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF سے جان چھوڑائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بات یہ کہ یہ مانگے تانگے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو سب سے اہم بات اگر پاکستان کو آج بڑا ایشو درپیش ہے تو وہ ملکی معیشت ہے. دوسری بات انہوں نے جو کی نا، جب ہم رشیا سے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگا کہ جب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ جو سٹیل مل کا معاہدہ تھا یہ ان کے نانا کے دور میں ہوا ہے. ان کے نانا نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا. اور بات یہ کہ رشیا کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے تھے، لیکن یہ آپ کے ناظرین کو ضرور پتہ چلنا چاہیے
کہ آخر رشیا ہماری طرف کیوں مائلڈ نہیں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کا وزن وہ ہمیشہ اپنا انڈیا کے ساتھ ڈالتا رہا. اب رشیا آپ کی طرف کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یورپ سے کٹ رہے ہیں. اب ان کے اپنے بہت سارے ایشوز ہیں. اور پھر میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں، پیوٹن نے ایک دفعہ پاکستان کے وزٹ کا اعلان کیا تھا، تو اس پہ بھی انڈیا نے ریزرویشن ظاہر کی تھی. اب اگر آپ نوٹ کریں گزشتہ 2 دن سے، تو میں جانتا ہوں، چونکہ میں نے چائنا کا وزٹ بھی کیا ہے، میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں، کہ ان کی ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو جذباتی وابستگی تھی. اگر زیادہ آپ کو فوٹیج نظر آتی ہوں گی، اور پھر آپ میٹنگ کے دوران دیکھیں کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کرتا نظر آ رہا ہے. یہ میرے نزدیک کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کا مطلب اس خطے کے اندر اب پاکستان بھی اس کی ترجیحات میں شامل ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا ہم وہ سارے مواقع جو ہیں وہ اویل کر پائیں گے. یہ مواقع اویل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کا اندرونی ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا. میں اسی طرح ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے ہیں وہ کیوں مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارے سرکاری ادارے وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پر ہم اپنا سب کچھ جذبہ ولولہ وہاں لگاتے ہیں اپنے اس بزنس کی پروموشن کے لیے. جب تک کہ پاکستان کی معیشت کو ہم اپنی ذاتی معیشت نہیں نہ سمجھیں گے، ہم آگے کی طرف نہیں جا سکتے. اور لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کا مرکز و محور آپ کے قومی مفادات ہوں. میں تو اس حوالے سے چین کو ہمیشہ ترجیح دیتا رہا ہوں، اور چین کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر چین کی ترجیح ہمیشہ پاکستان رہا ہے. جی ایک چھوٹی سی بات بس اس کو بیچ میں ہم ایڈ آن کریں گے، بعد میں اسی سے کنٹینیو کریں گے. شاہد امین صاحب موجود ہیں، سابق جو ہے ایمبیسیڈر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وقت دینے کا بہت شکریہ. ہم بات کریں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ شنگھائی کے حوالے سے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ خطاب بھی کیا اور مختلف صدور سے ملاقات بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کس حد تک جو ہے ہمارے ملک کی معیشت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے معاون ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں ایک اچھا ایکسپوجر تھا ہمارے وزیر اعظم کا، اور ان کی ملاقاتیں پیوٹن سے اور دیگر رہنماؤں سے جو ہوئی ہیں اس سے یقیناً پاکستان کے تعلقات میں اور مزید اضافہ ہوگا. اور خاص طور پہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ابھی تک چین کے صدر سے ملاقات شاید نہیں ہوئی ہے، لیکن ہو چکی ہے. اب سے کچھ دن پہلے ہوئی ہے ان کی ملاقات. ان سے انہوں نے کو دعوت بھی دی ہے اپنے ملک میں آنے کی، جو کہ انتہائی خوشائن ہے. تو یہ ضروری تھا کیونکہ چین کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑے خصوصی تعلقات ہیں. ایسیو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ رشیا نے پاکستان کو گیس کی فراہمی کی رضامندی بھی ظاہر کی ہے، تو بڑی اچھی اس میں اپ ڈیٹس ہیں نا. جی چین کے ساتھ تو دیکھیے ہمارے ہیں قریبی تعلقات، اور اس میں یقیناً وقت کے ساتھ اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کی اہمیت بڑھ رہی ہے کیونکہ اب ایران کی فل ممبرشپ کے بارے میں بھی کوئی رضامندی ہو گئی ہے، اور دیگر ممالک بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس میں فوکس تو اس کا شروع سے ہی آپس میں تعاون ہے. دہشت گردی، انتہا پسندی اور جو سیسیشنزم ہے، اس قسم کی چیزوں کا جس کا پاکستان کا بھی اس میں ایک ڈائریکٹ اس میں ایک انٹرسٹ بنتا ہے. تو جتنا بھی سلسلے میں تعاون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے. پھر اس کے علاوہ تجارتی اور کمیونیکیشن لنکس وغیرہ جو ہیں وہ بھی ایس سی او کے ذریعے سے اور آگے جائیں گے، اور اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سی پیک ایک بہت کامیاب پروجیکٹ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس ممبرشپ سے ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، اور اس وزیر اعظم کے دورے سے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے. یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان انڈیا کی بھی کوئی آپس میں وہاں پہ ملاقات ہو، ابھی تک تو کوئی نہیں ہوئی ہے. نہ ہی انڈیا کی چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں بہت دنیا خوشائن ہے کی کہ پاکستان کے صدر جو ہیں ان سے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے جو ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انتہائی خوش آئین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کی جو حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان نے گفتگو کی، اور ان کی سپیچ میں کافی حد تک حصہ جو تھا وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے تھا، منورٹی کے حقوق کے حوالے سے تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اہم نکات تھے جو وزیر اعظم پاکستان نے اٹھائے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا موقف جو تھا اور اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اگلا شاید ایس سی او سمٹ انڈیا میں ہوگا، اور اس وقت دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ممبرشپ جو ہے
जो आमतौर पे इंडिया जो है ऐसी मीटिंग, जैसे हमने देखा सार्क की समिट मीटिंग अवॉइड करता रहा है, तो ये एक दिलचस्प सिचुएशन है कि अगला एससीओ इंडिया में होता है तो फिर पाकिस्तान की मेंबरशिप तो नागुज़ीर होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या इंडिया का रवैया होगा, ये सारी चीज़ें भी देखने के काबिल हैं। असल में इस समिट में अगर हम सच्ची बात करें कि ये जो यूक्रेनियन वॉर है वो सबसे ज़्यादा एक किस्म का डोमिनेंट कंसर्न रहा है, और उसमें आमतौर पर तस्वुर किया जाता है कि चीन ने रूस की उस हद तक हिमायत नहीं की है जिसकी पुतिन को तवक्को थी, बल्कि पुतिन ने खुद एतराफ़ किया अपनी मीटिंग में कि चीन ने बहुत सवाल उठाए हैं जो हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका रवैया जो है बड़ा मुतवाज़िन है। तो बज़ाहिर चीन ने उतनी हिमायत रूस की नहीं की जितनी की रूस को तवक्को थी। तो ये चीज़ें इस समिट को डोमिनेट करती रही हैं, लेकिन ऑन द होल मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक मुफीद समिट था जिसमें हमारे नुक्ते नज़र को समझा गया और उसमें आपस में ताउन में भी इजाफा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंतहाई अहमियत की हामिल रही, हमने अभी मिनिस्टर से बात भी की। आप क्या समझते हैं कि जैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस इसकी अपनी गहराइयों की बात करें, तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मैं वो बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ देखिए, बात ये शाहिद साहब ने जो बात की है बड़ी रीजनेबल बात है और इसका हमें फायदा है। देखिए मैं चाइना के हवाले से ही बात, सी पैक का मंसूबा जो था, देखिए एक तरफ हम दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुँचे जब हमने इंडिया के ख़िलाफ़ एटमी धमाके किए, उसे खबर हो गई कि इसके बाद यहाँ पर जारियत नहीं चलेगी। हमने मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे कैसे पहुँचना था, वो था सी पैक का मंसूबा, और सी पैक के हवाले से हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट खुद चाइना का था। और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती है कि मैं आज भी समझता हूँ कि 2018 में होने वाली सियासी तब्दीली में अहम फैक्टर सी पैक था। और फिर मैं ये भी बताता चलूँ कि वो जो हमारे गैर मुंतखब कुछ मशीर रख लिए जाते हैं ना, वो किसी एजेंडे के तहत होते हैं। उस वक्त का मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, सबसे पहला बयान, और मैं जानता था कि ये क्यों चेंज लाई जा रही है, वो सी पैक के खिलाफ थी। उसने क्या बयान दिया था कि 1 साल के लिए इस मंसूबे को मौखर कर दिया जाए, और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर बलोचिस्तान में खड़ा होकर कहता है कि जी ये इन मंसूबों में भी करप्शन हुई है। और फिर अच्छी बात है कि इस हुकूमत के दौर में नहीं, खुद उन्हीं की हुकूमत के दौर पे सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जितने भी वायदे हुए हैं सारे शफाफ हैं। मैं आज भी समझता हूँ, आज भी मुझे वो स्पिरिट नज़र नहीं आ रही। जब तक कि सी पैक का मंसूबा कारगर नहीं होगा, हम मुआशी वाले से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन ने हमेशा वजन आपके साथ डाला है, हम किस हद तक चीन हमारी तरजीह में है हम देखें चीन और अमेरिका में फ़र्क क्या है। चीनी प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि जी दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है, पाकिस्तान पे बुरा वक्त आएगा हम आपके साथ खड़े होंगे। और चीन ने अपने तर्ज अमल से ये साबित किया है। और ख़ास तौर पे जब आपने कश्मीर का जिक्र किया ना, चाइना वाहिद मुल्क है मुस्लिम ममालिक के अलावा जिसने कश्मीर पे आपके ना सिर्फ मौक़िफ़ की तायद की है बल्कि रेजोल्यूशंस की तायद की है। और ये जो बात अभी एम्बेसडर साहब कर रहे थे, भाई हम इंडिया से बात क्यों नहीं कर सकते। आज इंडिया क्राइसिस से 2-4 है, वहाँ की लीडरशिप शिद्दत पसंद लीडरशिप थी, इंतहा पसंद लीडरशिप थी। आपको याद होगा कि वो शाइनिंग इंडिया के नाम पे आया था। आज इंडिया के दादो शुमार उठा के देखें, वहाँ की मईशत भी डावाडोल है। इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी किसी भी सतह पे हो, किसी भी तरह की हो, वो मुल्कों और कौमों के लिए अच्छी नहीं होती। हमें भी उससे सबक लेने की ज़रूरत है। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी को दफन करके माशी तरजीहात को आगे रख के हम आगे बढ़ेंगे तो कायदे आज़म का पाकिस्तान भी बनेगा और इकबाल का पाकिस्तान। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हम सबको मिलकर चलना होगा। लेकिन आसिम साहब इसमें भी चीज़ें ऐड ऑन करिएगा कि आप देखें क्या ये वक्त सैलाब आया है, डिजास्टर्स पूरी दुनिया देख रही है, हमारे वजीर आजम ने ये नुक्ता वहां पर भी उठाया, तो आप क्या समझते हैं जो दीगर जमातें हैं उनको इस वक्त क्या लाहेमल अपनाना चाहिए जिससे वो ये साबित करें कि वो एक कौम है। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो, अगर हम इसे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों से अगर आप इस सवाल को मैं लिंक करूं तो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी आयद होगी कि वो अपने आप को कौमी दायरे के अंदर लेके आए। वो इमरान खान साहब जो उनकी सियासत कर रहे हैं ना, वो एक नाराज़ खान की और एंग्री बॉय वाली जो है वो सियासत अब उन्हें तर्क कर देनी चाहिए। पिछले 5-6 माह के अंदर जो उन्होंने जो कुछ करना था वो करके ठंडे नहीं पड़े वो ठंडे उन्होंने क्या पढ़ना है जो है खान साहब ने, खान साहब को ठंडा मेरे ख्याल कर दिया गया है और उन्हें अभी सिर्फ वो अदालतों के देख रहे हैं। अभी तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी साहब की तरह इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, तो अगर कोई गिरफ्तारी हो जाए तो मेरा ख्याल है खान साहब काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाए। लेकिन बात यह है
پاکستان کے لیے اس وقت سوچنا ہوگا، اور خاص طور پر جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہیں دیکھنا ہوگا کہ اب ہم پاکستان جو ہے نا جو معاشی اس وقت صورتحال سے دو چار ہے، اس کے بعد بھی سردوں میں جو دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کی افغانستان کی طرف سے جو ٹینشن آ رہی ہے، اگر اسی طرح کے حالات رہیں گے تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا، کسی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور آپ اس بات کو تھوڑا وائنڈ اپ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کی تاریخ کی ملک کی تاریخ کا جو بدترین سیلاب ہے اس کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے، بالکل، اور یہ تباہ کاریاں جو ہیں ساؤتھ پنجاب سمیت سندھ اور بلوچستان میں جا کر آپ دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے کئی سالوں تک جو ہیں وہ پڑتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو اس سیلاب سے 40 ارب ڈالر کا ہماری جو معیشت ہے اس کو نقصان ہوا ہے، اور 1500 سے زائد جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور 7.5 لاکھ جو ہیں وہ مویشی جو ہیں اب وہ ہلاک ہوئے ہیں، 17 لاکھ مکانات جو ہیں وزیر اعظم وہ پاکستان کا تباہ کہنا ہوئے ہے کہ میں ہیں۔ نے اپنی لائف میں اس سے بڑا ڈیزاسٹر آج تک نہیں دیکھا، جو کہ انہوں نے تقریر میں یہ آج جس mention طرح بھی کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بات کی، اسی طرح جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے دورے پر آئے تھے، انہوں نے بھی بلوچستان اور سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھنے کے بعد یہی اظہار خیال کیا تھا کہ جو یہاں تباہی ہوئی ہے وہ ان کے تصورات سے بھی زیادہ ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پاکستان کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تباہی کا پاکستان کو سامنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام سیاسی ایشو پہ ہم بات کریں تو جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وقت ہے ایک قوم بن کے ابھرنے کا، اور پوری دنیا کو اپنا ایک ہم نے تاثر دینا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب ایک قوم ہیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر عاصم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔